बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 3। जी हाँ नाज़रीन, आपके साथ ने इस प्रोग्राम को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि आज तीसरा साल है और पहला एपिसोड आपके सामने हम पेश करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो शीशे और साये की तरह रहें, यानी आईना आपको हमेशा सच दिखाता है और साया कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। चलिए उसी तरीके से जैसे आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका के 2 साल पूरे हो चुके, यानी ये तीसरे साल का आज पहला एपिसोड है। आप तमाम अपने गांव से, अपने शहर से निकलकर मुंबई आते रहे और इस प्रोग्राम को सराहते रहे। आप में से ऐसे कई लोग थे जो पहली बार मुंबई आए और जिन्होंने प्रोग्राम में एक मौका में शिरकत की और दुनिया वालों तक अपना अहम पैगाम पहुंचाया। खास करके प्रोग्राम में एक मौका उन तमाम आलिम दीन का शुक्रिया अदा करता है जो हमारे प्रोग्राम में एक मौका में हमेशा आते रहे हमारे बुलाने पर और लोगों को यहाँ पर अपने जवाब से मुतमईन करते रहे। बहरहाल इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है और देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में एक मौका में क्या सवालात लेकर एक खातून आ रही हैं। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में एक मौका में उत्तर प्रदेश के एक शहर यानी सहारनपुर से पहली बार हिस्सा लेने के लिए नियाज ज़हरा जाफरी का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि प्रोग्राम एक मौका सीज़न 3 का आज पहला एपिसोड आपके साथ होने जा रहा है। आपने अपने बेहतरीन सवालात भेजे और आज एक मौका में आप यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरे सवालों को कबूल किया है और मुझे मौका दिया है एक मौका प्रोग्राम में आने के लिए। जी मेरे कुछ सवाल हैं कि जिसका उन्वान है दीन मुश्किल है या आसान। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दीन के कुछ मसाइल को जानने के बाद वो समझते हैं कि दीन बहुत मुश्किल है, या तो उन मसाइल को अंजाम नहीं देते या फिर सरसरी तौर से निगाहों से देखकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं इसीलिए अपने सवालों को इस मौका प्रोग्राम में लेकर आई हूँ ताकि मेरे इन सवालों के जवाबात पाकर तमाम लोग मुतमईन हो सकें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे आपको क्या लगता है, दीन आसान है कि मुश्किल? वैसे तो दीन मुश्किल नहीं है, आसान है। वैसे अगर तो मतलब मुश्किल है थोड़ा। नहीं, मुश्किल नहीं है दीन, मुश्किल नहीं बहुत है। आसान है दीन। अगर उसको समझा जाए, उसके मसाइल पे अमल किया जाए तो दीन बहुत आसान है। लेकिन कुछ अवाम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल जानकर उसको छोड़ दिया करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। बहरहाल जैसा कि आप सहारनपुर से ताल्लुक़ रखती हैं तो हमें सहारनपुर के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, सहारनपुर के मैं एक छोटे से इलाके नानोता से आई हूँ। ओके। और नानोता में बहुत अच्छी अज़ादारी भी होती है। आपने इतिहास में सुना होगा सिकंदर लोदी का नाम। हाँ। जी, उन्हीं के हाथों से बनवाया हुआ हमारे यहाँ एक मकबरा है। ओके। दादा मीरा जी, उसी रोड पे हमारा घर भी है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप एक मौका में आई प्रोग्राम में, हमें काफ़ी खुशी हुई। आप क्या करती हैं वैसे, अपने बारे में नाज़रीन को बताना चाहेंगे? वैसे तो मैं एक तालिबा हूँ, इल्म हासिल कर रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह इल्म हासिल करना चाहती हूँ। और जितना भी कलील सा मेरे पास इल्म है मैं उस इल्म से अपने हम उम्र लड़कियों को फैज़याब करती हूँ। जो खुसूसी मसाइल रहते हैं जी, ख़वातीन के मसाइल हैं और ख़ुद यानी कि जहाँ तक इल्म नहीं पहुँच पाता है, आप कोशिश करती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि उन तक पहुँच जाए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो आप यहाँ पे सवाल करेंगी, जो उसके जवाबात होंगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक आप पैगाम पहुँचाएंगी। ऐसे एक मौका में क्यों आना चाहती थी आप, क्या रीज़न था? कुछ सवालात हमसे भी किए जाते थे तो हम उनका फाइनली जवाब नहीं दे पाते थे, तो हमने सोचा हमसे भी ज़्यादा आलिम यहाँ इस प्रोग्राम में आते हैं। हमारे पास तो कोई ज़्यादा इल्म नहीं है जी। लेकिन जिनसे हम सवाल करेंगे वो माशाल्लाह से आलिम हैं और उनके जवाबात जो होंगे बहुत ज़्यादा मुतमईन बख्श होंगे और उनके सवाल, हमारे सवाल के जवाबात पाकर वो बहुत ज़्यादा यानी कि मुतमईन हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, जिस नीयत से आप यहाँ पर आई हैं और जिस उम्मीद के साथ आप हमारे प्रोग्राम में मौका में आई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम उस पर खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह आपको मुतमईन बख्श जवाब मिलेगा। आप अपने सवालात पूछने के लिए तैयार हैं? प्रोग्राम शुरू करें? जी। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि सहारनपुर की रहने वाली नियाज ज़हरा हमारे प्रोग्राम में एक मौका में कई बेहतरीन सवाल के साथ आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मौका सीज़न 3 यानी आज पहला एपिसोड है, तो जाहिर सी बात है एक नए आलिम दीन को मैं आपके हवाले करूँगा। तो चलिए नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम एक मौका में पहली बार पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए इमाम जुमा पूना से मौलाना सैयद कुमैल असगर ज़ैदी साहब का हम अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि पूना से आप सफ़र करके आए यहाँ पे हमारे कंटेस्टेंट का जवाब देने के लिए, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
میں بھی خود آپ کا اور چینل ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور اپنے اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی. انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب رہے اور اسی طریقے سے ترقی کرتا رہے. چلیے الحمدللہ. مولانا صاحب اس دعا کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ پروگرام ایک موقع جو 2 سال اپنے پورے کر چکا ہے، تیسرے مرحلے میں آ چکا ہے، سیزن 3 ہے اور سیزن 3 کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رہتا ہے اور آل اوور انڈیا اگر دیکھا جائے تو کہیں سے بھی کوئی اس پروگرام میں حصہ لے سکتا ہے. وہ اپنے چند سوالات بھیجتے ہیں، کم سے کم 10 سوال، زیادہ سے زیادہ 15 سے 16 سوال. ہماری ٹیم اس کو سلیکٹ کرتی ہے. اگر سوالات اچھے لگتے ہیں تو ہم ایک موقع دیتے ہیں اور چینل بھی ان کو یہاں پر بلاتا ہے کہ اپنے سوالات وہ ٹی وی پہ پوچھیں. تو آپ کو یہ کانسیپٹ، یہ پروگرام ایک موقع، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت بہترین اور اچھا پروگرام ہے اور در حقیقت یہ ایک طرح سے مستند بالکل پروف کے ساتھ کہ سوال فرضی نہیں ہے جی. اور جس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے وہ خود آتا ہے اور چینل ون اس کا اخراجات برداشت کر کے اسے یہاں تک لا رہا ہے. جی. تو پورے ہندوستان کے مومنین اور ہر طرح کے لوگوں کو یہ موقع دینا بہت بڑی ایک طرح سے فرصت ہے ان لوگوں کے لیے اور موقع ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو عالم ہیں. جی. آپ نے ایک موقع میں ایک طرف سوال کرنے والے کو بٹھایا اور ایک طرف عالم کو بلا رہے ہیں جی. جو اس بات کا درس بھی ہے، پریکٹیکلی طور پر سبق بھی ہے لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس سے پوچھئے جو جانتا ہے. جو جانتا ہے. کبھی آپ اپنے جیسے آدمی سے پوچھتے ہیں جو نہیں جانتا، وہ آپ کو اور کنفیوژن کا شکار کر دیتا ہے اور ہم جیسے طالب علموں یا علماء کے لیے اور پرابلم اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا سوال کرنا ہے تو علماء سے پوچھئے تاکہ آپ کو جواب بھی اطمینان بخش مل سکے. چلیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں. جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کی یہ سہارنپور سے تعلق رکھتی ہیں اور ابھی پڑھائی بھی کر رہی ہیں اور انہوں نے بھی آپ سے ملتا جلتا ہی جواب دیا تھا کہ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے سے بڑے عالم سے مجھے ایک سیٹسفیکشن ہو اور مطمئن ہو جائیں. تو امید کرتا ہوں کہ ان کو آج مطمئن بخش یہاں سے جواب ملے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جس کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو لوگ پیش کر سکیں. اور قوم میں اور مسلمانوں میں یا جو بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا اور یہی کہوں گا، ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ آپ سوال کرنے میں نہ گھبرائیں، اپنے سوالات بھیجیں. اسلام اور دین کے پاس آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے اور یقیناً ہر سوال کا جواب آپ کو یہاں پہ دیا جائے گا. بس کرنا اتنا ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر سوال اٹھتے ہیں تو وہ بھیج دیجیے. بہرحال نیاز سر آپ تیار ہیں سوال پوچھنے کے لیے؟ مولانا صاحب اجازت ہے سوال کا سلسلہ شروع کیا؟ میں حاضر ہوں. جی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نیاز زہرا بھی تشریف لا چکی ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مولانا صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے کا سوالات آج یہاں پر نیاز زہرا کرتی ہیں اور کس طریقے کے جوابات ہوتے ہیں مولانا کمیل صاحب کے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے سوال و جواب کے سلسلے کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اجازت ہے کہ میں آپ سے سوال کر سکوں؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دین مشکل ہے یا آسان؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے اور زیادہ تر جوان خاص طور سے یہ سوچتے ہیں کہ دین کے جو مسائل حلال و حرام ہیں وہ ہمارے لیے بڑے سخت ہیں اور ہمیں اس میں جکڑ دیا گیا ہے. میں تھوڑا پہلے سے شروع کروں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کو پہچانتے نہیں ہیں یا وہ جوان جانتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے. مختصر اور شارٹ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے چلنے اور اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا نام ہے دین. جس طریقے سے انسان پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں آیا ہے اور اس کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، تو اسی نیچر کے بالکل عین مطابق، اسی فطرت کے مطابق پروردگار عالم نے اس دین کو بنایا ہے. تو جب انسان کے لیے کھانا مشکل نہیں ہے، پینا مشکل نہیں ہے اور دوسرے کام مشکل نہیں ہے، اسی طریقے سے دین بھی کیونکہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے دین بھی مشکل نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور پروردگار عالم نے دین کو ہمارے لیے اتنا آسان رکھا ہے اور اتنا سہل بنایا ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. اللہ نے اپنے قانون بنائے ہیں، واجب کیا ہے، حرام بھی رکھے ہیں،
لیکن جہاں واقعاً انسان کے لیے مشکل ہو جائے، زحمت ہو جائے، پریشانی ہو جائے، تو فقہ میں ایک باقاعدہ قاعدہ اسر و حرج ہے کہ اللہ نے، پروردگار عالم نے صاف طریقے سے انسانوں کو اور اپنے بندوں کو یہ چھوٹ اور اجازت دی ہے کہ جہاں تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے اس سے کے لیے ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن ایک آدمی مریض ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ بیمار ہو، تم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، روزہ نہ رکھو۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں بھی ہیں جہاں پر قاعدہ اسر و حرج آتا ہے، اور یہ قاعدہ ہر جگہ لاگو ہے۔ البتہ بہانے بازی، انسان یہ سوچے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا یا دوسری چیزیں، تو دنیا والوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں یا ان کے سامنے ایکٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی پریشانی آتی ہے، زحمت آتی ہے، وہاں یہ قاعدہ سہارا دیتا ہے اور دین ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ دین اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ نماز واجب ہے، جی لیکن بعض مواقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک کمپنی ہے اور اس میں کچھ ورکرز کام کرتے ہیں، اور اگر ورکرز کو تھوڑی زحمت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، تو مالک چاہتا ہے کہ ان زحمتوں کو، مشکلوں کو کم کر دیا جائے۔ جی وہ معبود حقیقی ہے کہ جس نے نماز صبح بھی واجب قرار دی ہے، پنجگانہ نماز واجب ہے، بے شک۔ تو صبح کی نماز کے لیے اکثریت لوگوں کو زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جی سردی ہوتی ہے، وضو کے لیے زحمت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی تو پھر بھی صبح میں اٹھنا پڑتا ہے۔ جی تو یہ زحمتیں انسان کو نظر آتی ہیں، تو بندہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیوں نماز صبح واجب قرار دی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ نماز پنجگانہ واجب ہے اور آدمی کو سو کر اٹھنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں آپ سے سوال کے بدلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب بچوں کو ایک ماں اسکول بھیجتی ہے تو صبح کس وقت اٹھایا جاتا ہے؟ صبح جلدی اٹھایا جاتا ہے۔ 6-7 بجے اسکول ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور دوسرے ناظرین بھی عام طور سے اتنا تو جانتے ہیں کہ نماز لڑکے کے لیے کتنے سال میں واجب ہوتی ہے؟ جی 14 15 سال میں لڑکے کے اوپر، جی، اور 9 قمری سال، اور 9 سال میں لڑکی کے اوپر۔ تو یعنی نماز کے لیے اٹھایا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ حدیث میں اگر ہے کہ جب 6 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ اس کو نماز پڑھنا سکھائیں اور تھوڑا سا نماز کی پابندی کرائیں۔ واجب نہیں ہے لیکن بچے کو عادت ہو جائے، اس لیے 6 سال سے شروع کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جب ہم اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو اس کی ایج کیا ہوتی ہے؟ کس عمر میں بچوں کو ہم اسکول بھیجتے ہیں؟ آج کے زمانے میں تو جب دیکھا جاتا ہے بچہ بولنے لگتا ہے تو تبھی ایڈمیشن کراتے ہیں، یعنی 2.5 سے 3 سال، زیادہ سے زیادہ 4 سال۔ اگر 3 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت لیٹ کر دیا آپ نے، اور اس کا ایڈمیشن کرا دیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح 6 بجے 7 بجے آپ بچے کو اٹھا کر اسکول بھیج رہی ہیں، اور ہر ماں اس کی پابندی کرتی ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برفباری ہو رہی ہو، اور چاہے آسمان سے آگ برس رہی ہو، آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کسی کو کوئی زحمت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ماں شکوہ نہیں کرتی، گلہ نہیں کرتی۔ لیکن نماز کے لیے اگر ہم اٹھانے لگیں تو گلہ شکوہ ہے اور لوگوں کو دین سخت لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچے کا فیوچر اور بچے کا مستقبل، روشن مستقبل اسکول میں دیکھ رہے ہیں، نماز میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ در حقیقت انصاف یہ ہے اور حق یہ ہے کہ یہ بچہ اگر اسکول بھی جا رہا ہے اور نماز چھوڑ کر جا رہا ہے تو کل یہ ماں باپ کے لیے بابرکت نہیں ہوگا، اور یہ ان کے لیے وبال جان ہی بن سکتا ہے، ان کے لیے رحمت اور برکت نہیں بنے گا۔ بچے کو آپ صبح اٹھاتی ہیں، تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، عام طور سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت اگر بچے کو اٹھا دیا جائے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور اسکول بھی چلے جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ دین کو اگر ہم اپنے مستقبل کے لیے بہتر سمجھیں تو یہ دین ہمارے لیے آسان ہے، اور اگر اس کو مشکل سمجھنے لگیں تو پھر واقعاً مشکل ہے۔ اس طریقے سے اسکول کے لیے ہم بچوں کو اور آسانی کے ساتھ اٹھا دیتے ہیں، بچہ 2-4 مہینے پریشان ہوتا ہے مگر پھر وہ بھی عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ 6 سال سے بچوں کو عادت ڈالو، 15 سال تک وہ عادی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے لگیں گے۔ جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے صلہ رحم کیا جائے جی، رشتہ داروں کے ساتھ، اور بہت زیادہ یعنی کہ اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ جی، لیکن بعض مقامات پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم صلہ رحم کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے صلہ رحم کے بارے میں،
مگر سامنے سے رشتہ داروں کی طرف سے ہم شر محسوس ہوتا ہے، مثلا وہ ہمیں کمزور سمجھ کے ہمارے ساتھ شر کیے جاتے ہیں، تو کس حد تک آخر ہم صلہ رحم کرتے رہیں گے اور ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اس کا دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہی ہے کہ صلہ رحم اسلام میں واجب ہے، ضروری ہے، اور پیغمبر اکرم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صلہ رحم کس حد تک واجب ہے۔ تھوڑا سا کسی سے شکایت ہو جاتی ہے تو ہم فوراً بگڑ جاتے ہیں اور تعلقات توڑنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں پیغمبر نے اور اللہ نے بھی دین و شریعت میں یہی بتایا ہے کہ سامنے والے سے اگر ہمیں کسی بدلے کا، اچھے بدلے کی توقع ہو اور ہم سامنے والے سے اچھے بدلے کی توقع رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس سے تعلقات رکھیں تو اس کا نام ہے مفاد پرستی، بزنس، کاروبار، اور واقعاً کچھ لین دین ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ تعلقات رکھ رہے ہیں۔ سامنے والے سے کچھ نہ ملنے والا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے دوست، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، یہ ہے انسانیت، یہ ہے شرافت، یہ ہے بزرگی، اور اسی لیے پیغمبر نے اور معصومین علیہ السلام نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ سل من قطعک، جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے آپ رشتے کو جوڑیے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر سامنے والا اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم اس سے اچھے سے پیش آ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے کون سا کمال کر دیا؟ سامنے والے نے برائی کی، برائی کا بدلہ ہم نے اچھے طریقے سے دیا، یہ ہے انسانیت کی معراج۔ اور پیغمبر کی زندگی دیکھیں، معصوم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ جن لوگوں نے برے سے برا برتاؤ کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ائمہ نے اور پیغمبر نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ یہ سال امام زین العابدین علیہ السلام کا سال ہے، اور ہمیں امام کی زندگی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا کے بعد وہ لوگ جو جنگ میں شریک تھے، جو قاتلان امام حسین تھے، جنہوں نے قتل کا مشورہ دیا تھا، امام نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کو راشن اور غلہ دیا، ان کے گھر والوں کو پناہ دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، خود پیغمبر نے فتح مکہ میں اپنے قاتلوں کو اور چچا کے قاتلوں کو اور دوسرے لوگوں کو بخش دیا۔ یعنی اس کے لیے جگر چاہیے، دل چاہیے، وسعت صدر چاہیے، اور اسلام ایک انسان کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے برا برتاؤ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے اور اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی، آپ کو اس کا کچھ اجر نہیں مل رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو، لیکن ہاں بہرحال ظلم کا جواب بھی اس طریقے سے دیا جائے کہ اس میں بھی قطع رحمی نہ ہو اور سامنے والے کو بھی ظلم کی جرت نہ ہو۔ ایک آدھ دو مرتبہ اگر اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں بھائی آپ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، آپ مجبور نہیں ہیں، لاچار نہیں ہیں، تو پھر وہ بھی ظلم کرنا بند کر دے گا۔ اگر شر کرنے والا بزرگ ہے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان سے عمر میں کم ہے، جی، تو وہ کس طرح سے جواب دے گا؟ سیدھی بات یہی ہے کہ بزرگ یعنی جو بھی سامنے مقابل میں ہے، کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یا اور دوستوں اور احباب میں ہے، اگر سن و سال میں وہ بڑا ہے تو اس کا عزت و احترام باقی رکھنا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں یہی حکم دیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو آدمی وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کسی سے گفتگو بھی کرو تو بات بھی کرو تو تمہارا طریقہ نہیں بدلنا چاہیے، اچھے طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے، تم اپنے لیول سے، اپنے معیار سے نیچے نہ اترو۔ سامنے والا جاہل ہے، نادان ہے، یا واقعاً ہٹ دھرم ہے، یا جو کچھ بھی اس کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، اس کو وہ کام کرنے دو، لیکن تم اپنے معیار سے نہ گرو۔ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کے اوپر خود نہ خود اثر ہوگا، اور اگر اثر نہ بھی ہوا تو ہمارا اور آپ کا اجر، ظلم برداشت کرنے والے کا اجر بہرحال خدا کے نزدیک محفوظ ہے۔ کائنات کا پہلا واقعہ ایسا ہی ہے کہ جہاں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، جناب حابیل نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، میں ظلم نہیں کر سکتا، میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قابیل نے اگرچہ جناب حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، مگر اس کے باوجود آج تک جناب حابیل علیہ السلام ہیں، نمونہ ہیں، قابل صلاۃ و سلام ہے، اور قابیل قابل لعنت ہے اور ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو اجر محفوظ ہے، اس دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ایک عالم دین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ عوام کو دین تعلیم دے. جی. اور اس کا برائیوں سے روکنے کا فریضہ ہے. جی. لیکن جب عوام عالم یہ کام کرتا ہے اور وہ باتیں جو بتاتا ہے اگر عوام کے خلاف ہو جاتی ہے جی. تو عوام عالم کو اس جگہ سے رخصت کر دیتے ہیں. جی. اور اگر عوام کے متفق بات کہی جائے تو عوام اس کو رکھ لیتی ہے. اب ایسے میں عالم کا فریضہ کیا ہے؟ عالم کو اگر عوام کے خلاف وہ بات کہے گا تو عوام اس کو نکال دے گی. جی. اس کی نوکری بھی چھٹ جائے گی. اور دین اسلام کا ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کام فرائض اچھے سے نہیں نبھا پائے گا. تو عالم کا کیا فریضہ ہے اس جگہ؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو علماء کا مرتبہ نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے. العلماء ورثۃ الانبیاء، مشہور و معروف حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب وارث ہیں تو جو سلوک اور طریقہ انبیاء کے ساتھ لوگوں نے اختیار کیا وہی طریقہ علماء کے ساتھ بھی اختیار کرتے ہیں. اور جتنی پریشانیاں اور زحمتیں علماء کو ہو رہی ہیں وہ بہت کم ہیں ان زحمتوں سے جو واقعاً انبیاء کرام نے اٹھائی ہیں. جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، جناب نوح 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اس راستے میں پریشانیاں ہیں، زحمت ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. یعنی ہم جو طلاب ہیں اور جو علماء ہیں وہ عوام کے یا پبلک کے نوکر نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کے نوکر ہیں، رسول کے نوکر ہیں اور امام زمانات جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نوکر اور خدمت گزار ہیں. وما اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، کہ ہمارا اجر اور ہماری اجرت در حقیقت خدا دینے والا ہے اور پروردگار عالم کے پاس ہمارا جو کچھ بھی بدلہ ہے وہ وہاں سے ملنے والا ہے. پبلک اور عوام جو خدمت کرتی ہے وہ اس ہدایت کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اب جب خدا، رسول اور امام کے ہم نائب ہیں اور ان کے خدمت گزار ہیں تو جو وہ حکم دیتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. البتہ امر بالمعروف اور دوسرے طریقوں کے جو سلیقہ ہے، جو ہدایات ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہوگی. رزلٹ کیا ہونے والا ہے، کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو بہت سے نبی آپ کو ناکام نظر آئیں گے، ان کو شہید کر دیا گیا، مگر وہ کامیاب ہوئے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا اور ثابت قدم رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کو اگر نوکری چھوٹتی ہے یا لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، رزق پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اس نے جہاں رزق اتارا ہے ہم وہاں چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر واقعاً علماء اپنی ذمہ داری ادا کریں تو ایک کو اگر نکال دیں گے تو پھر دوسرا اس کی جگہ آئے گا اور وہ بھی اگر ایسا ہی عالم ہے اور وہ بھی وہی فریضہ ادا کرے گا تو پھر کتنوں کو نکالیں گے. عوام، پبلک، ٹرسٹی حضرات، یہ لوگ خود صحیح راستے پر آ جائیں گے اور واقعاً دین کی پابندی شروع ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. اسی کے سلسلے میں میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دین کو سمجھنا آج کل بہت مشکل ہو چکا ہے. جی. خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو آج کل نئی جنریشن ہے، کیونکہ ممبروں سے دیکھا جاتا ہے ذاکرین جو بیان کرتے ہیں اور جو علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں ان باتوں میں اختلاف ہوتا ہے. نہیں سمجھ پاتے کہ جو ذاکرین بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. دراصل دونوں ہی دین کی باتیں بتا رہے ہیں مگر پھر بھی دونوں کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے. تو کیسے سمجھا جائے کہ حق دین کون بیان کر رہا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ جو آدمی بھی ممبر کے اوپر بیٹھ رہا ہے آپ اس کو عالم نہ سمجھیں، ایک بات. اور ہم یہ سوچیں کہ جو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر مجلس پڑھ رہا ہے اور ذکر اہل بیت کر رہا ہے، فضائل و مصائب بیان کر رہا ہے، وہ 100% عالم ہے یا 100% ایماندار ہے، واقعاً دین کا درد رکھنے والا ہے، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پیغمبر نے بھی خود اپنی حدیث میں جو صحیفہ کاملہ کے شروع میں باقاعدہ ارشاد فرمائی ہے کہ ممبروں پر کیسے کیسے لوگ آئیں گے اور اس کا کیا حال ہو جائے گا. کبھی بھی کسی بھی ڈریس میں کوئی بھی آدمی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، وہ چاہے محراب ہو یا ممبر. لہٰذا لیکن جو عوام حضرات یا غیر عالم حضرات
ذکر و فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایک سے ایک اہل علم اور اہل فضل ہوتے ہیں جو احتیاط کا تقاضا پورا کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن میں عوام سے اور پبلک سے، اپنے ناظرین سے اتنا ہی کہوں گا کہ ہر ممبر پر بیٹھنے والے کو آپ قرآن کی آیت نہ سمجھیں، امام معصوم کی حدیث نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے علماء نے خاص طور سے شیعہ مذہب کا یہی امتیاز رہا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے تو آپ اس کا پروف پوچھیں، آپ نے کس سے لیا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، یہ قابل اعتبار ہے یا نہیں، حدیث معتبر ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو علم رجال میں باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے اور تب اس حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ تو جب ایک امام کی حدیث ہم بغیر کسی اعتبار کے اور بغیر معتبر راوی کے نہیں مانتے، تو مجلس کا بھی یہی حال ہے کہ جو چیزیں ممبر سے بیان کی جا رہی ہیں اس کو بھی ہم بغیر اعتبار کے نہیں مان سکتے اور سامنے والے سے پروف پوچھنے کا حق ہے۔ یہ بھی آپ نہ سوچیں کہ آج کے زمانے میں یہ حالات ہیں، اماموں کے زمانے میں حالات تھے، مولا کائنات موجود تھے مگر لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں قرآن کی مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں مگر لوگ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہٹ درمی کی ہے، حق کو نہیں مانا ہے۔ لیکن حق کو کیسے پہچانا جائے کہ سامنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، میں اس کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں اور پھر فیصلہ کریں کہ اس میں کون صحیح ہے کون غلط۔ مولا کائنات نے صاف طریقے سے فرمایا ہے کہ حق کو پہچانو تو پھر حق والوں کو بھی تم پہچان لو گے۔ تو اس کے لیے ہمیں دین کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہوگی، دینی کتابیں پڑھنا ہوں گی، دینی لٹریچر پڑھنا ہوگا اور معتبر علماء کرام سے رابطے میں رہنا ہوگا۔ اور باقاعدہ حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو علماء عاملین ہیں، باعمل علماء ہیں، ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو اور ان سے اپنے مسائل دریافت کرتے رہو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون کیا صحیح پڑھ رہا ہے اور کیا غلط پڑھ رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں آیا ہے گناہوں سے بچنا بلا شبہ ضروری ہے، جی، لیکن بعض انسان یہ ایسا لگتا ہے کہ جب ایک گروپ بن کے بیٹھتا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ مثلاً غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان جس وقت کرنے بیٹھتا ہے ایک دوسرے کی باتیں بتاتا ہے تیسرے انسان کو، تو اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، بلکہ باتوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے مگر اس کو احساس نہیں ہو پاتا۔ پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو غیبت کیا ہے۔ تو ایسے گناہوں سے اگر وہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جائے؟ احادیث میں غیبت سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ کو احساس ہو جائے کہ یہاں سے بات کا رخ غیبت کی طرف مڑ گیا اور ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو صاف طریقے سے کہہ دیجئے کہ بھائی اس ذکر کو رہنے دیں، آپ اس کو نہ کیجئے، کوئی دوسری بات کیجئے اور دوسرا ذکر چھیڑیے۔ پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پہ سامنے والا نہیں رک رہا ہے، وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ رہا ہے، تو ضروری اور واجب نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھے رہیں۔ آدمی وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جا سکتا ہے، اس محفل اور بزم کو چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی ہم اس وقت تک کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں جب تک وہ نیک کام کر رہا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن مجید نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ جو نیکی کے راستے ہیں ان میں دوسروں کا تعاون اور مدد کرو، ان کے ساتھ چلو۔ جہاں گناہوں کے راستے شروع ہو جائیں اور گناہ شروع ہو جائیں وہاں کسی کی ہیلپ اور مدد نہ کرو۔ تو وہاں سے آدمی اٹھ جائے اور اٹھ کے چلا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر غیبت سن لی ہے اور ایسا موقع مجبور انسان ہو گیا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے، تو بعد میں جس کی غیبت کی گئی ہے آدمی کھلے دل سے اس سے معافی مانگ سکتا ہے، اس سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کی ہم نے غیبت سنی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ بھی مومن ہوگا اور سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنے بغیر کچھ کہے ہوئے، بغیر مجھے معلوم ہوا کہ معافی مانگ رہا ہے، تو وہ معاف کر دے گا۔ اور اگر اس سے معافی نہیں مانگ سکتے ہیں، مثلا وہ دنیا سے ہی چلا گیا، ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں یا پہچانتے ہیں مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اور اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ پروردگار غفار ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ جی مثلاً جیسے ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کہتے ہیں کہ اسی سے ہی معافی مانگنی چاہیے جس کی غیبت کی ہو، اور معافی مانگنے میں بہت شرم آ رہی ہے یا پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس سے جا کے کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ کی غیبت کی ہے تو شاید کہ وہ پھر سے ہم سے کچھ بدلا لے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں جو غیبت یا بہتان یا جو کچھ بھی بات اس کے بارے میں کہی ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی سلیقے سے بہت
لطف و محبت سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی معاف کیجیے گا، اب آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں. سامنے والا جب اس کا موڈ صحیح ہو، حالت صحیح ہو، تو اس وقت ہم اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. اور یقیناً یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس طرح کہیں گے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور یقیناً اسے معاف کرنا چاہیے. اور اگر اس کے باوجود بھی ڈر ہے، خوف ہے عزت کا، تو روایات میں یہی ہے کہ پھر اس کے لیے آپ استغفار کریں، خدا سے معافی مانگیں، تو پروردگار خود بخود معاف کر دے گا. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے تو بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے یا تو ہم سے بیجا بحث کی جاتی ہے، یا پھر ہم لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے تو اسے انسان کہتا ہے کہ یہ تمہاری بات کہاں مانیں گے جب ائمہ معصومین کی بات نہیں مانی. تو ایسے مقامات پہ کیا کیا جائے کہ جو گناہ کر رہا ہے، برائی کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، اس کو دیکھ کر خاموش رہیں، یا پھر اسلام نے کوئی اور دوسرا راستہ بتایا ہے؟ یہ ہر جگہ کی صرف تبلیغ دین ہی کا مرحلہ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر کام میں خطرہ ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے. سفر کرنا ہے، ہو سکتا ہے گاڑی چھوٹ جائے، جس گاڑی سے جا رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے پنچر ہو جائے، یا اور بھی دنیا کا جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس میں بہرحال خطرات ہوتے ہیں، اور انسان ان خطرات کو مول لیتا ہے. جو خطرات کو مول لیتا ہے وہی نتیجے اور منزل تک پہنچتا ہے. آدمی یہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گاڑی خراب ہو جائے گی، اور نہ جانے اور دوسری چیزوں میں، ہر کام میں بزنس کاروبار فیل ہو جائے گا، تو نتیجہ اگر آدمی یہی سوچ کے بیٹھ جائے تو دنیا کی کوئی کمپنی نہیں چل سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو واقعاً گھاٹا اٹھاتے ہیں اور نامراد رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو منزل تک بہرحال پہنچ جاتے ہیں اور خطرات مول لیتے ہیں اور ان خطرات سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تبلیغ دین کا بھی معاملہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اس میں بھی یہ طے ہے کہ پریشانیاں ہیں، زحمت ہے، اور انبیاء کرام نے جو طریقہ اپنایا تھا ان چیلنجوں کو آپ کو اس کا سامنا کرنا ہے. لیکن میں پہلے یہی کہوں گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تبلیغ دین کرنے والے علماء ہوں، طلاب ہوں یا مومنین، کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اور اس کے لیے اوزار اور ہتھیار ہیں، اور اس کے لیے واقعاً انسان کو ان تمام چیزوں سے لیس ہونا چاہیے اور ان تمام مہارتوں کا حامل ہونا چاہیے جو اس راستے میں پائی جاتی ہیں. دنیا کا کوئی کام جس فیلڈ کا بھی ہو، ایک کھلاڑی کھیلتا ہے تو اس کے پاس سارا ساز و سامان ہوتا ہے، مدتوں وہ ٹریننگ کرتا ہے، تب وہ کامیاب ہوتا ہے. تو ایک مبلغ بھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بھی اگر ان تمام چیزوں سے لیس ہو، ماہر اور تجربہ کار ہو، تو ایسے مشکلات میں آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. دوسری بات یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ دین کی تبلیغ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اگرچہ مولا کائنات نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو دوسروں کو بتانا چاہتا ہے وہ پہلے خود عمل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو عمل کی دعوت دے. اور امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زبان سے کہنے کے بجائے اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو. تو جب ہم اپنے عمل سے دعوت دیں گے تو لوگ خود بخود ہمارے عمل کو دیکھ کر صحیح راستے کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے ہم صرف اس خطرے کے تحت امر بالمعروف چھوڑ دیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا ہماری بات کا اثر نہیں ہونے والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تبلیغ دین میں اثر پیدا کرنا یا اثر اور رزلٹ حاصل کرنا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہمارا فریضہ صرف لوگوں کو اچھی باتیں بتانا ہے، بری باتوں سے روکنا ہے. ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، سامنے والے کے اوپر حجت تمام ہو گئی. اگر وہ مان لیتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، نہیں مانتا ہے تو اس سے خود روز قیامت خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. میرا اگلا سوال یہ ہے، تولا اور تبرہ دین اسلام میں واجب ہے. تولا محبت اور تبرہ نفرت ہے. ایک مقام پہ ایسا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو خدا، رسول اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے مگر واجبات پر عمل نہیں کرتا، اور دوسری طرف کوئی انسان ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے پر واجبات کو انجام دیتا ہے. تو ان دونوں شخص میں ہم تولا کس کے ساتھ کریں اور تبرہ کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ دیکھیے، تولا اور تبرہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ اصل کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے، پروردگار ہے. تو جو کچھ بھی دین اور شریعت اور بات ماننا ہے وہ خدا کی ہے. خدا کے پیغمبر، رسول اور انبیاء کرام ہیں.
لہٰذا ان کی محبت بھی فرض ہے، اور اہل بیت پیغمبر اور اس کے بعد نیک اور صلحاء اچھے لوگ وہ کیونکہ پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی محبت بھی ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دشمن خدا ہے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے کوئی اور ہو، اس دشمن خدا سے آدمی کو دور رہنا ہے تاکہ اس کے کام انجام نہ دے۔ تو تولا اور تبرہ کسی خاص آدمی سے نہیں کی جاتی، بلکہ تولا کا مطلب ہے پروردگار سے محبت رکھنا، اور جو اللہ والے ہیں انبیاء کرام پہلے اس میں، اس کے بعد اہل بیت اور اس کے نیک بندے، ان لوگوں کی محبت رکھنا، اس کا نام ہے تولا۔ اور جو برے لوگ ہیں، وہ لوگ جو کچھ عمل کرتے آئے ہیں اس سے بیزار رہنا، دور رہنا، اس سے بچتے رہنا، اس کا نام ہے تبرہ، یعنی برات کرنا اور ان سے الگ رہنا۔ یہ کبھی کبھی زبان سے ہوتا ہے اور در حقیقت زبان سے زیادہ عمل سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اہل بیت اور خدا و رسول کا چاہنے والا ہے اور دین کی پابندی نہیں کرتا، تو بہرحال وہ مومن ہے لیکن بے عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعاً دشمن خدا اور رسول ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور دور رہنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ مثلاً ایسے سوسائٹی ہے کہ جہاں تمام ملک کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، مثلاً کچھ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں مثلاً ہم کرسچن ذات کے ہیں۔ تو ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں، تو پھر کس طرح سے یعنی ہم اہل بیت کو نہ چاہنے والے سے محبت اظہار کریں؟ دو چیز ہیں کہ محبت اور واقعاً دل سے محبت جسے کہا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، یہ ایک بات۔ اب جو بھی اللہ کا چاہنے والا ہے، پروردگار کا ماننے والا ہے، اس کو ہم وہی محبت دیں گے، اس کے اسی تولا کے ساتھ اور ولایت اور محبت اور الفت کے ساتھ پیش آئیں گے کہ جو واقعاً اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہیں، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے یا اسلام کو نہیں مانتے یا اہل بیت کے بارے میں وہ نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھتے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب یہ لوگ الگ الگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو منکر خدا ہیں، کچھ وہ ہیں دشمن خدا ہیں، کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے، کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ اگرچہ میں اتنا بتا دوں آپ کو، اور ناظرین جانتے ہیں کہ ہر مسلمان اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور واقعاً اس کو واجب سمجھتا ہے، نماز میں ان کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ خدا و رسول یا اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو۔ لیکن جو دوسرے مذہب والے ہیں، جیسے ہندوستان میں ہمارا کلچر ہے اور جہاں ہر قوم و مذہب کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، تو ایک دینی محبت ہے، اسلام کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے حقوق ہیں، اور ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ان کا حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان کا حق ہے، تو ان کے ساتھ بھائی چارہ، تعلقات، الفت و محبت، مرنا جینا، ان تمام چیزوں میں شریک ہونا ضروری ہے۔ جو دینی حقوق ہیں وہ یہاں لاگو نہیں ہوں گے، مگر انسانیت اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اسلام کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہیں اور ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ تو ہے مولانا صاحب، لیکن کس طرح سے یعنی کہ ہندو لوگ بھی رہتے ہیں جی، اور ہم ان کے ساتھ محبت سے بھی پیش آ رہے ہیں، اچھی طرح سے ہمارے ہمسایہ ہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح طرح سے پیش آ رہے ہیں، جو پڑوسیوں کے حقوق ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ جی صحیح بات ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہندو ہوں، کرسچن ہوں یا کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہے، ساتھ میں ماننے والا ہے، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو اسلام نے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ہے، اور وہ ماحول، وہ کلچر ڈیولپ کرنا ہے جو ہندوستان کی تاریخ رہی ہے، اور یہاں کا کلچر پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، اور لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اتنے مذہب والے ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے آدمی گھل مل کر رہے اور دوسرے کا احترام کرے اور دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے تو وہ بھی آپ کا احترام کرے گا اور وہ بھی آپ کے مذہب کی عزت کرے گا اور خدا اور رسول کے بارے میں احترام کی نگاہ رکھے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔
اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے جی خلوص کے ساتھ. بعض مقامات پہ آیا ہے کہ خلوصی دل سے نماز پڑھنا چاہیے. مثلا جس وقت ہم نماز پڑھیں کسی بھی طرح کا کوئی خیال کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے امام علیہ السلام کی عبادت ہے نماز ہے, جس وقت ان کے پیر میں تیر لگا اور رسول خدا سے پوچھا گیا کہ تیر کس وقت نکالا جائے, تو کہا گیا کہ جس وقت علی نماز پڑھیں اس وقت تیر پیر سے نکال لیا جائے, کیونکہ ان کو نماز میں اتنی مشغولیت ہوتی ہے کہ وہ محسوس نہیں کر پائیں گے اس درد کو. تو ہم اپنی ایسا کون سا عمل کریں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے صرف اور صرف ہمارا ذہن صرف خدا کی طرف ہو, کسی بھی طرح کا کوئی خیال کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے. کیسے ہم ان ائمہ معصومین جیسے اپنی عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر نماز پڑھنے والے کے سامنے آتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر نماز میں بہت سی چیزیں آدمی کو یاد آتی ہیں. اور کسی بزرگ عالم نے عارف نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آتی ہے تو خدا کو بھی بھولے ہوئے ہیں اسے بھی کبھی نماز میں یاد کر لیجئے, تو اگر خدا یاد آ جائے گا تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کی نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں یا ایک ماحول ہے, فاسٹ زندگی ہے, آج کی بزی زندگی ہے, تو اسی طریقے سے دوسرے کاموں کو جلدی جلدی اس طرح ہم نپٹاتے ہیں, اسی طرح نماز کو بھی جلدی جلدی نپٹانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو جب اس طرح کی عادت ہے تو اس میں یہ پریشانیاں پیدا ہونا ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ نماز کے لیے کس کی نماز ہے, معرفت, بندگی, خدا کون ہے, رسول کون ہے, نماز کیا ہے, عبادت کیا ہے, فلسفہ عبادت کیا ہے, انسان ان تمام چیزوں کو جانتا ہو, سمجھتا ہو, اور اس کے بعد خود مقدمات نماز, نماز سے پہلے کی دعائیں, وضو کی دعائیں, وضو کا انداز, مسجد میں آنے کا انداز, مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کا طریقہ, یہ تمام چیزیں ہیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور باقاعدہ علماء عاملین اس کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں. جب آدمی اتنے اسٹیج سے گزر کر آئے گا اور مصلی کے اوپر کھڑا ہوگا تو اس کی توجہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہوگی, پھر ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا. لیکن میں اتنا بھی کہوں گا کہ جو مولا کائنات کی نماز کی مثال آپ نے دی اور عام طور سے سننے میں آتا ہے اور ذاکرین علماء بیان کرتے ہیں, تو یہ آخری لیول ہے, آخری منزل ہے, یہ نماز کی معراج ہے اور بلندی ہے کہ اس مرحلے تک بندہ جا سکتا ہے کہ جہاں اسے صرف اور صرف خدا کا خیال رہ جائے اور دنیا و ما فیہا سے وہ بے خبر ہو جائے, اسے اپنے بدن کا درد بھی احساس نہ ہو. تو اگر اس منزل تک انسان پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے, لیکن ہم اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو جتنا بھی اپنی نمازوں کا معیار بلند کر سکتے ہیں اتنا معیار بلند کریں, اور وہی ہماری نماز قابل قبول ہے. جو آپ نے خلوص کے بارے میں فرمایا, خلوص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہ آئے اور ہماری نماز خلوص سے باہر ہو گئی, مخلص نہیں رہ گئی, بلکہ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز صرف اللہ کے لیے ہو, پروردگار کی بندگی کے لیے ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, فخر و مباحات کے لیے نہیں, یا ٹائم پاس کے لیے, دنیا اور دنیا داری کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو. یہ کام للہ فی اللہ, اللہ کے لیے ہو, اس کا نام اخلاص ہے. اس نیت سے انسان مصلی تک آ گیا تو وہ نماز قابل قبول ہے. اب جو ذہن میں خیالات آ رہے ہیں وہ خدا پروردگار معاف کرنے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ انسانی ذہن کی کمزوری ہے. جی بہت بہت شکریہ. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ زوجہ اور شوہر ہیں, اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں, جی, ان کے بچے بھی ہیں, بہت بہترین زندگی گزار رہے ہیں, مگر ایک وقت ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تک جو زندگی گزار رہے تھے وہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں. جی, مثلاً ان کو بعد میں یہ علم ہوا ہے کہ وہ رضائی بھائی بہن ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے کہ ان کا نکاح خود فسخ ہو جائے گا یا پھر ان کو اپنا نکاح توڑنا پڑے گا؟ تو کس طرح سے وہ کیا کریں گے؟ پہلے میں وضاحت کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ رضائی کا مطلب دو طریقے سے, تین طریقے سے محرمیت ہوتی ہے. کوئی کسی کا محرم, ایک تو سگے بھائی بہن ہوں, اس طرح سے ماں باپ, وہ محرمیت خون محرمیت لاتی ہے. نمبر دو, اگر دو بچے ایک ہی ماں کا دودھ پئیں, جو شرائط ہیں اس کے اعتبار سے, بھائی لڑکا اور لڑکی یا دونوں لڑکے ہوں اور وہ کسی خاتون کا دودھ پی لیں شرائط کے ساتھ, تو یہ دونوں کے محرم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے شادی اور ازدواج کے ذریعے سببی محرمیت, یہ تین طریقے ہیں اسلام میں ایک دوسرے سے محرم ہونے کے. تو اس کو رضائی بھائی بہن کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا
کسی ایک خاتون کا دودھ پیتے ہیں بچپنے میں، اور وہ تمام شرائط کے ساتھ اگر انہوں نے دودھ پیا ہے تو یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ محرم کا مطلب سگے بھائی بہن کی طریقے سے محرمیت آ جاتی ہے، اور ان کی شادی ایک دوسرے سے حرام ہے۔ ایسا کبھی کبھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ بچپنے میں کسی عورت نے، پہلے زمانے میں خاص طور سے ایسے حالات ہوتے تھے کہ کسی بچے کو دودھ پلایا اور پھر لوگ بھول گئے، بڑے ہو کر یاد نہیں رہا، یا عورت چلی گئی اور دھیان نہیں رہا، اور بعد میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ساتھ میں رہ رہے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن یہ غلطی ہو گئی۔ میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ماں کی دونوں اولاد ہوں، ماں بچی کو لے کے دوسری جگہ چلی گئی، بعد میں بیٹا ادھر رہ گیا اور انہی کی شادی آپس میں ہو گئی، ایسا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر بعد میں پتہ چلے کہ دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، یا ایک ماں کی اولاد ہیں یا ایک باپ کی اولاد ہیں، تو ان کے اندر محرمیت پائی جاتی ہے۔ تو جب محرم ہے تو نکاح حرام ہے، اور جب نکاح حرام ہے تو یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب زندگی خوشگوار تھی تو بہرحال قسمت ہے، انسان اگر دیندار ہے تو فوراً الگ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی اپنی بہن کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا ہے، وہ چاہے رضائی بہن ہو چاہے سگی اور سوتیلی بہن۔ اور جو مثلا بچے ہیں ان کا کس کے اوپر بچے بہرحال ولد الشبہ کے حکم میں آتے ہیں، یعنی ایسے بچے ولد الزنا یا حرام کے بچے نہیں کہے جائیں گے، اس کو اسلامی شریعت میں ولد الشبہ کہا جائے گا کہ شبہ کی وجہ سے یہ نکاح ہو گیا تھا، لہٰذا بچے ماں باپ میں اگر 7 سال سے کم کے ہیں تو ماں کے پاس رہیں گے، اور 7 سال سے زیادہ کے ہیں تو باپ کے پاس رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں، کیونکہ یہ بہن بھائی ہیں، محرم بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں مل نہیں سکتے، ایک دوسرے سے تعلقات نہیں رہ سکتے، بھائی بہن ہیں تو ساتھ میں بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، بچے انہی کے گھر میں رہیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلے خوشگوار زندگی تھی، بعد میں بھی زندگی خوشگوار رہے گی، بھائی بہن کا رشتہ اس کی پاکیزگی بھی آ جائے گی تو اور اس کے اندر برکت ہوگی، اور پروردگار اس میں اور مٹھاس گھول دے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے، ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے، دینی تعلیم اس کو سکھائے، دین اور مذہب کے بارے میں اس کو بتائے، مگر جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے وہ ماحول غیر مہذب ہے، وہاں دینی تعلیم کی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسے میں ماں کیا کرے؟ اپنے بچوں کو اس غیر مہذب ماحول میں چھوڑ دے، یا پھر ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر جائے، مثلا کسی اور جگہ چلی جائے؟ قرآن مجید نے بھی پہلے ہی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور قرآن نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سورہ جمعہ کی مشہور و معروف آیت ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس نے امیین میں اہل مکہ میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھے۔ پیغمبر مکے والوں میں آئے تو کوئی بھی ماحول کے اعتبار سے پیغمبر کے جیسا نہیں تھا، اور کوئی بھی آپ کے اعتبار سے آپ کے برابر نہیں تھا۔ جو کچھ بھی کام پیغمبر کرتے تھے وہ سب لوگ اس کے مخالف ہوتے تھے یا ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے۔ تو پیغمبر ڈٹے رہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کا مقابلہ کیا اور بہرحال اس ماحول کو چینج کر دیا۔ اب ہمارے سامنے بھی 2 ہی راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس ماحول، جس علاقے، جس شہر اور سوسائٹی اور جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، ایک وقت یہ ہے کہ ہم واقعاً اٹھ کھڑے ہوں پیغمبر کی طریقے سے، ائمہ کی طریقے سے، اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر اچھے طریقے سے اس ماحول اور سوسائٹی کو چینج کر دیں اور اس کو اپنا بنا لیں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر واقعاً ایسا ماحول ہے کہ جو لوگ چینج ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، بچوں کے بگڑنے کا، ان کے دین کا خطرہ ہے، ان کے مذہب کے لیے خطرہ ہے، تو اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے۔ انسان ایسے علاقے میں چلا جائے، ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں اس کا دین محفوظ رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، لوگوں کے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر ان کو جانا پڑتا ہے، تو جب کمپنی والے، گورنمنٹ کے ادارے، پولیس اور ملٹری کے لوگوں کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، تو کوئی یہ سوچے کہ ہم تو ایک ہی جگہ بس گئے، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اگر آدمی کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہجرت کر سکتا ہے، اور دین کے لیے بھی ہجرت کرنا ضروری اور واجب ہو جاتی ہے جب دین خطرے میں پڑ جائے۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں بہت سخت مانا جا رہا ہے آج کل پردے کو،
پردے کو اپنی آزادی کو سلب کرنا مانا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم آ جا نہیں سکتے کہیں۔ کالج کی لڑکیاں خصوصاً پڑھنے والی کہتی ہیں کہ ہماری ہی قوم کی دوسری لڑکیاں جو بے پردہ جا رہی ہیں، اور ہم اگر پردے سے جائیں گے تو ہماری مذاق بنائی جائے گی۔ تو کس طرح سے یعنی کہ اس مذہب کو لے کے آیا جائے کہ تمام لڑکیاں ہماری قوم کی پردہ کر سکیں، اس کو آزادی سلب کرنا نہ سمجھیں؟ آپ خود یہاں سوال کرنے کے لیے آئی ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں یونیورسٹیاں، کالجز، آپ کو ہر جگہ حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں مل جائیں گی۔ ایک پائلٹ سے لے کر اور دوسرے بڑے بڑے کام جو ایک خاتون کر سکتی ہے، ان تمام فیلڈوں میں آج حجاب کے ساتھ آپ کو خواتین ملیں گی۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب ہمارے لیے پابندی ہے، ہمارے دائرے کو محدود کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے حجاب خود خواتین اور عورتوں کی سیکورٹی کے لیے، ان کی عزت کے لیے رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے بڑے شہروں میں چین اسکیننگ ہوتی ہے کہ جو لیڈیز، خواتین چین پہنتی ہیں، چور چکے آتے ہیں اور ان چین کو چھین کر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ پولیس والوں سے ریکارڈ لیں تو شاید ایک بھی مسلم خاتون اور حجاب والی عورت کی چین اسکیننگ نہیں ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے پہلے سے اسکارف پہن رکھا ہے، اس کا زیور چھپا ہوا ہے، تو اس کے زیور پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالے گا، اور وہ اس طریقے کے حادثات سے محفوظ رہے گی، اور اسی طریقے سے اس کی ناموس بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ وہ چاہے اسکول ہو، چاہے کالج ہو، ہر جگہ حجاب عورت کو سیکورٹی دیتا ہے۔ بچیوں کو اور خواتین کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حجاب کے ذریعے جتنی بھی عورتوں کی، خواتین کی فیلڈ ہیں، آپ وہ تمام کام انجام دے سکتی ہیں، اور باقاعدہ پریکٹیکلی طور کے اوپر یہ کام انجام پا رہے ہیں، اور ایک اسلام پریکٹیکلی شکل میں حجاب کے ساتھ آج ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی حجاب کو نہ مانے تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ شکریہ۔ اور میرا آخری سوال یہ ہے عزاداری کے سلسلے میں کہ مثلا عزاداری کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، ائمہ معصومین نے کیا فریضہ بتایا ہے؟ پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ عزاداری دین کا حصہ ہے۔ فطرت اور نیچر یہی کہتا ہے کہ جب انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور دل میں بہرحال درد اٹھتا ہے۔ تو جب عزاداری دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، تو جس طریقے سے دین میں کوئی بدعت نہیں ایجاد کی جا سکتی، اور انسان اپنی مرضی سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا اور وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، اسی طریقے سے عزاداری میں بھی یہ ایسی کھلی چھوٹ نہیں ہے اور ایسا کھلا میدان نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ اس کو ایڈ کرتا چلا جائے۔ ہاں، اگر کوئی چیز غم کے زمرے میں آتی ہے اور واقعاً اس سے اظہار غم ہوتا ہے اور انسان اپنے غم کا اظہار کر سکتا ہے، تو وہ عزاداری کا حصہ کہلائے گی۔ لہٰذا بہت سی رسمیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے پیدا کی جا رہی ہیں، اس میں کچھ خلوص میں لوگ کرتے ہیں نادان دوست کی بنا پر، اور کچھ واقعاً دشمن ہیں جو عزاداری کے وقار، اس کے عظمت اور اس کی جو بلندی ہے اس کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس طرف عزاداری کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک سمجھدار، ہوشیار عزادار کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھے، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین نے جو ہمارے سامنے عزاداری کا طریقہ رکھا ہے، اور علماء و مراجع کرام نے جو اس راستے میں ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ اگر اس اعتبار سے ہم اسی راستے کے اوپر چلیں گے تو واقعاً وہ عزاداری ہوگی جو امام سجاد نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور جس نے بڑی بڑی حکومتوں کے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا، اور حق کی آواز ہمیشہ سربلند رہی، اور کربلا کا پیغام زندہ و پائندہ رہا، اور کربلا رسموں میں نہیں کھوئی بلکہ اس نے رسموں کو مٹایا ہے۔ کربلا بدعتوں سے ٹکرائی ہے اور اس نے بدعتوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، اور کربلا نے ہمیشہ سربلند ہو کر دشمن سے لوہا لیا ہے۔ لہٰذا ایسی عزاداری قابل قبول ہے، اور وہی خدا کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند رکھتی ہے جو دین کے دائرے میں ہو اور علماء و مراجع کے فتووں کی روشنی میں ہو۔ باقی چیزیں جو ادھر ادھر سے ایڈ کی جاتی ہیں، جن کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ہماری آپ کی پسند کی ہیں یا لوگ کی خواہش ہے، یا حتیٰ کہ بعض غیر مسلم حضرات بھی اپنی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں اور وہ بھی عزاداری کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی اس جذبے کا احترام ہے کہ انہیں امام حسین سے محبت ہے، لیکن وہ دین کا حصہ یا عزاداری کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ ان کی حد تک قابل قبول ہے، لیکن عزاداری کی حد تک بہرحال اسے دین کا حصہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں، اور میں بھی مطمئن ہو چکی ہوں اور امید کرتی ہوں جس نے یہ پروگرام دیکھا ہے وہ بھی آپ کے ان جوابات سے مطمئن ہو گیا ہوگا۔ شکریہ، آپ نے یہاں آنے کی زحمت فرمائی، اور میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ بہرحال مکمل جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے جواب کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی شک اور شبہ کسی بھی حوالے سے ان سوالات کے بارے میں ہے تو آپ ون چینل کو بھیج سکتے ہیں، اور ان سوالات کا جوابات مسائل زندگی یا اگلے موقع میں ان کو معلوم کر کے اپنے ذہن کو تسلی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پھر سے اس بات کو دہراؤں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سوال پوچھئے، ضرور پوچھئے، مگر اس سے پوچھئے جو جانتا ہو۔ جو نہیں جانتا ہے، اگر آپ اس سے راستہ پوچھیں گے تو وہ آپ کے راستے کو اور دور کر دے گا اور آپ کو گمراہی میں ڈال دے گا، جس کے بعد کبھی کبھی اس کا جبران اور تلافی ناممکن ہو جاتی ہے اور انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے یہاں پہ سوال کیے جا رہے تھے اور بہترین طریقے سے جواب دیا جا رہا تھا۔ چلیے، جیسا کہ ہمارا دستور ہے، 2 سال ہم نے یہی کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، بس شرط اتنی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ پروگرام ایک موقع میں جو بھی آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ایک یادداشت یہاں سے لے کے جائیں، ایک بہترین تحفہ، تو میں چاہوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ ایک ٹوکن آف لو نیاز زہرا کو دیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے سوالات کیے، اور واقعاً یہ بھی آج کے زمانے میں بہت اہم بات ہے کہ خاتون اپنے سوال کا اظہار کر سکے اور پھر اس کے بعد اتنی سفر کی زحمتیں برداشت کر کے یہاں تک آئے اور ان سوالات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ خود ایک بڑا جہاد ہے اور بڑی ثواب اور کار خیر ہے، جس میں واقعاً حصہ لینے کے لیے ہمت درکار ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں ایسی خواتین کو اور ایسے بھائیوں کو، دوستوں کو جو یہاں تک آتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیاز زہرا، آپ کوئی میسج، کوئی پیغام کچھ کہنا چاہیں گی لوگوں سے؟ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ایک موقع پروگرام دیکھنا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہاں سے ہمیں بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کہ جو خواتین، جو لڑکیاں علم حاصل نہیں کر پاتی ہیں اور ان جو سوال نہیں کر پاتی ہیں، وہ یہاں سے اپنے سوالوں کو جواب پا سکتی ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو آپ مطمئن ہیں جواب سے؟ جی چلیے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگر آگے بھی ہم نے آپ کو بلایا تو آپ ضرور آئیں گے ایک موقع میں۔ ضرور فرصت ہوئی تو ضرور حاضر ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی سعادت ہے، اور علماء کی ذمہ داری جواب دینا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ پروردگار نے پہلے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ اپنا علم عوام تک پہنچائیں، نہ جاننے والوں تک پہنچائیں، اور بعد میں سیکھنے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر علماء موجود ہوں تو اپنے سوالات پیش کریں اور اپنے سینے میں اور دل میں دبا کر نہ رکھیں اور اپنے جہالت کو دور کریں۔ چلیے مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طریقے سے کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہے، اور بھاری سے بھاری اور دقیق سے دقیق سوالات کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ جی ہاں ناظرین، چینل وین کے اس پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 3 کی طرف سے آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہے اور ہمیں سراہتے رہے، اپنے سوالات بھیجتے رہے، ہم آپ کو ایک موقع فراہم کرتے رہے۔ اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی ایک موقع میں آنا چاہتا ہے تو یقیناً ایک موقع کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بس شرط اتنی ہے کہ آپ کے سوالات بہترین ہونے چاہیے۔ آپ کم سے کم 10 سوالات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 15 سے 16 سوالات آپ ای میل کریں۔ اگر آپ کے سوالات ہم کو اچھے لگتے ہیں، ہماری ٹیم کو پسند آتے ہیں، اور یقیناً ایسے سوال پوچھنے چاہیے جو ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچیں، تو ہم آپ کو ایک موقع ضرور دیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ اپنے سوالات لکھنے ہیں اور ہمیں ای میل کر دینا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے
emwin786@gmail.com. ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9619667578. दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.